बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। यक़ूलु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल करीम बअद अन अक़ूल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामह अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामह बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनानह बल युरीदुल इंसानु लियफ़जुर अमामह यसअलु अय्यान यौमुल क़ियामह फ़इज़ा बरिक़ल बसर व ख़सफ़ल क़मर व जुमिअश शम्सु वल क़मर यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन ऐनल मफ़र कल्ला कल्ला ला वज़र इला रब्बिक यौमइज़िनिल मुस्तक़र युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़्ख़र बलिल इंसानु अला नफ़्सिही बसीरह वलौ अलक़ा मआज़ीरह ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिह इन्न अलैना जमअहु व क़ुरआनह फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबिअ क़ुरआनह सुम्म इन्न अलैना बयानह कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिलह व तज़रूनल आखिरह वुजूहुन यौमइज़िन नाज़िरह इला रब्बिहा नाज़िरह व वुजूहुन यौमइज़िन बासिरह तज़ुन्नु अन युफ़अलु बिहा फ़ाक़िरह कल्ला इज़ा बलगतित तराक़िय व क़ील मन राक़ व ज़न्न अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिक यौमइज़िनिल मसाक़ फला सद्दक़ वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला थुम्म ज़हब इला अहलिही यतमत्ता औला लक फ़अौला थुम्म औला लक फ़अौला अयहसबुल इंसानु अन युत्रक सुदा अलम यकु नुत्फ़तम मिन मनिय्यिन युमना थुम्म कान अलक़तन फ़ख़लक़ फ़सव्वा फ़जअल मिन्हु ज़ौजैनि الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरत क़ियामह की आयात की तिलावत मैंने आपके सामने की। ये सूरत मक्की दौर के आगाज़ की सूरत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो एतराज़ात उठाए जा रहे थे क़यामत के बारे में, ख़ास तौर पे जो मुशरिकीन मक्का, उनकी मुख्तलिफ़ आरा सामने आ रही थी। कोई कह रहा था कि मर के बाद किसने ज़िंदा होना है, कभी कोई मिट्टी जब हम हो जाएंगे, जब हम बिल्कुल रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, हमारी हड्डियाँ गल सड़ जाएंगी, फिर हम उठ के दोबारा आएंगे। कोई कह रहा था कि अगर क़यामत हो भी जाती है तो फिर मुझे, क्योंकि दुनिया में अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, तो क़यामत में तो इससे भी ज़्यादा मिलेगा, मुझे जन्नत में इससे भी ज़्यादा मिलेगा। और मुख्तलिफ किस्म के लोग कुछ कह रहे थे हो सकती है, हो सकता है हो सकता है ना हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन तमाम आरा को निगेट करते हुए, इनकी नफ़ी करते हुए सूरह क़यामह का आगाज़ करते हैं। ला, नहीं,
اقسم بیوم القیامہ، تمہیں اس حقیقت سے انکار ہے، تم اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو، میں اس کی قسم کھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے روز کی، قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں۔ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ اب اس میں دیکھنے پہ تو انسان کو لگتا ہے کہ اس میں دلیل کدھر ہے، قریش تو دلیل مانگ رہے ہیں اور وہ دلیل سے بات کریں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہونا اور وہ معجزانہ کلام، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ صادق اور امین جانے جاتے تھے، پہچانے جاتے تھے مکہ کے اندر اور اس کے گرد و نواح میں، جب وہ یہ بات کر رہے ہیں، ان کی جو کنوکشن ہے، ان کی جو اس بات پہ یقین محکم ہے، وہ جب سامنے آتا ہے تو وہ اپنے آپ ایک دلیل ہے۔ اس کے علاوہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نفس ملامت گر کی، جو نفس ملامت کرتا ہے، جب انسان کوئی برائی کرتا ہے اس کو اندر سے وہ چیز کھٹکتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ اس کو اندر سے ایک ملامت ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ تم نے کوئی برا کام کیا، اس کو جو احساس شرمندگی ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہے ہیں۔ یہ جو تمہارے اندر ایک شر اور خیر کی پہچان ہے، اور جب کوئی شر کا کام تم کر بیٹھتے ہو اس کے بعد جو تمہیں احساس ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن کی دلیل ہے، وہ قیامت کے روز جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی شر اور اسی خیر کی جزا اور سزا دیں گے انسانوں کو، ان کے کیے کی جو بھی اگر اچھا کیا ہوگا اس کو اچھا اس کا نتیجہ نظر آئے گا، سامنے آئے گا، اور جو بھی جس نے بھی کوئی برا کیا ہوگا، جو بھی کوئی ظلم کیا ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اس کا بھی بدلہ دیں گے، جو بدلہ ہمیں دنیا میں نظر نہیں آتا۔ باوجود اس کے کہ تمام انسانیت شر اور خیر کی پہچان رکھتی ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں کیوں نہ ہو، جس مرضی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے خدا کو نہ بھی مانتا ہو، لیکن شر اور خیر کی پہچان جو انسان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ودیت کر دی ہے وہ ساروں کو ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس احساس کو بطور دلیل لے کے آتے ہیں کہ قیامت ہو کے رہے گی۔ لا ولا اقسم بالنفس اللوامہ، تمہارے اندر سے جو ملامت کی آواز آتی ہے یہ قیامت کی دلیل ہے۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان نے گمان کر رکھا ہے کہ اس کی ہڈیوں کو ہم جمع نہیں کر سکیں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم جمع کریں گے، اس کی پور کو ٹھیک کر دیں گے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان اپنے آگے شرارت کرنا چاہتا ہے، جس گناہ کا وہ عادی ہو چکا ہے وہ تو اس کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ سامنے جو بھی باتیں کرتا رہے، جو بھی اپنے من گھڑت دلیلیں لے کے سامنے آتا جائے، اصل میں ان کا خود ان پہ اس کا یقین نہیں ہے، ان سارے دلائل کو بطور عذر سامنے رکھ رہا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ گناہ کے کام چھوڑنا نہیں چاہتا، کیونکہ ایک دفعہ قیامت پہ ایمان لے آیا، قیامت کا اقرار کر دیا، پھر گناہ کے کام انسان کیا کرے گا سکتا ہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کب ہوگی یہ قیامت؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، پس جب نگاہیں خیرہ ہو جائیں گی، جب نگاہیں چندھیا جائیں گی۔ آج پوچھتا ہے کہ قیامت کب ہوگی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جواب دیتے ہیں جب تمہاری نگاہیں چندھیا جائیں گی۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند گہنا ہو جائے گا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ، تو اس وقت انسان پوچھے گا کہاں بھاگوں؟ آج سوال پوچھتا ہے کب ہوگی قیامت، اس دن اس کی سوال کی نوعیت بدل جائے گی، جب وہ چاند کو بے نور ہوتا دیکھے گا، جب وہ دیکھے گا کہ چاند اور سورج مل گئے ہیں، جب جو بھی وہ قیامت کا منظر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سامنے پیش کریں، جب وہ حقیقت میں اس کو دیکھے گا، اس وقت وہ یہ سوال نہیں پوچھے گا، اس وقت اس کے سوال کی نوعیت ہوگی اب میں بھاگوں کدھر، اب پناہ کی جگہ کدھر ہے؟ کلا لا وزر، ہرگز نہیں، کہیں پناہ نہیں ہے، کسی جگہ کوئی پناہ نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تیرے رب ہی کی طرف ٹھکانہ ہوگا، اگر کوئی پناہ کی جگہ ہے تو وہ تمہارے رب کی طرف ہے، اور جس نے اپنے رب کے ساتھ وہ مقام حاصل کیا اس دنیا میں، اس کو قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ پناہ دیں گے۔ جس نے اللہ کو جھٹلایا، اللہ کے اس دن کو جھٹلایا، قیامت کو جھٹلایا، شفاعت باطلہ کے تصورات سے قیامت کو جھٹلایا، جس نے یہ تصور چلو اگر قیامت کو مان بھی لیا تو ان تصورات کو اندر لے آیا کہ میری تو سفارش ہو جائے گی، میں تو اس بستی کا ہوں، اس قبیلے کا ہوں، اس مذہب کا ماننے والوں، محض اس زبان کے اقرار سے ہی میری سفارش ہو جائے گی اور میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ جس نے قیامت کا اس طریقے سے انکار کیا اور اپنے رب کے پاس کوئی مقام نہیں بنایا، اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، اس کی مغفرت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، لا وزر، اس کے لیے کوئی پناہ نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تیرے رب ہی کی طرف ٹھکانہ ہے، تیرے رب ہی کے پاس پناہ کی جگہ ہے۔ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اس دن انسان کو بتایا جائے گا کہ اس نے کیا
آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ انسان کی جو بھی ترجیحات تھیں اس دنیا کی زندگی میں، جو بھی اس کی پرائیورٹیز تھیں، وہ اس کے سامنے آ جائے گا کہ زندگی میں میں نے کس چیز کو زیادہ اہمیت دی، اللہ کے دین کو، اللہ کو، اس کے رسول کی تعلیمات کو، یا پھر میں اپنی دنیا کی زندگی میں ہی لگا رہا، میری اپنی جو خواہشات نفس تھیں، یا جو گھر والے میرے سے چاہتے تھے، یا جو معاشرے کے لوگ میرے سے چاہتے تھے، مجھے وہ چیزیں زیادہ اہمیت کی حامل لگیں اور اللہ کے دین کو میں نے بالکل نظر انداز کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو میں نے پس پشت ڈال دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن انسان کو سب پتہ چل جائے گا، کیا اس نے آگے بھیجا، کیا اس نے پیچھے چھوڑا، کیا کس چیز کو ترجیح دی اور کس چیز کو اس نے نظر انداز کیا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان تو خود اپنے آپ پر گواہ ہے، اور اس دن انسان کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ تم کامیاب ہو اور تم ناکام ہو، چہرے سے ہی پتہ چل جائے گا، اور انسان خود اپنے آپ پہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں ٹھہرا ہوا ہے، کہ اس کی پوزیشن کیا ہے، کہ وہ پاس ہے یا فیل ہے، کامیاب ہے یا ناکام ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ، اگرچہ کتنے ہی بہانے پیش کرتا رہے، جتنے مرضی بہانے بنا لے، اپنی اصلیت، اپنی حقیقت اس کو پتہ ہے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں اس کو جلدی سیکھ لینے کے لیے اپنی زبان کو جلدی جلدی نہ چلائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا، جو قرآن کے ساتھ ان کو محبت تھی اور جو ذمہ داری کا احساس تھا، اس کے مظہر کے طور پر جلدی جلدی کوشش کرتے تھے کہ کہیں قرآن بھول نہ جائے مجھے، کہیں اس کا کوئی حصہ میرے ذہن سے محو نہ ہو جائے، اس لیے میں جلدی جلدی اس کو ریپیٹ کر کے جب جبریل ان کو پڑھا رہے ہوتے تھے یا ان کو جب وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی تو اس کو یاد کرنے کے لیے وہ بار اپنی زبان کو تیزی سے حرکت دیتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ نہ کیجئے، یہ عجلت اس کام کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک ہمارے ذمے ہے اس کو جمع کرنا اور اس کو سنانا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو جب ہم اس کو سنا چکے تو اس سنانے کی پیروی کرو، اس کی پیروی کیجئے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر بے شک ہماری ہی ذمے ہے اس کی وضاحت کرنا، اس کی تفسیر کرنا، اس کو لوگوں تک سمجھا دینا، کھول کھول کے بیان کر دینا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود اس کی ذمہ داری لی ہے۔ کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، پھر دوبارہ انسانیت کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خطاب کو موڑا اور انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں تو بس دنیا کی محبت ہے، تمہیں اس عاجلہ سے عشق ہو گیا، اس عاجلہ سے محبت ہو گئی ہے تمہیں، اس دنیا کی زندگی سے جو جلدی سے گزر جانے والی زندگی ہے، جو زیادہ دیر نہیں رہنے والی زندگی ہے، دس فلیٹنگ لائف، اسی سے تمہیں محبت ہو کے رہ گئی ہے۔ یہ دوسری وجہ، یہ دوسرا ریزن کہ انسان قیامت کا انکار کیوں کرتا ہے یا قیامت کے بارے میں من گھڑت تصورات کیوں سامنے لے کے آتا ہے، قرآن کا حقیقی جو تصور ہے اس کو کیوں نظر انداز کرتا ہے، کیونکہ وہ دنیا کی زندگی سے محبت کرتا ہے۔ پہلی جو وجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی تھی کہ انسان گناہ کا عادی ہو چکا ہے، بس گناہ کرنا چاہتا ہے۔ دوسری وجہ وہ دنیا سے محبت کرتا ہے، اور جو پچھلی آیات میں مضمون چل رہا تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کے کام میں بھی عجلت سے روکا تھا، اس کو یہاں پہ جوڑ لیجئے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہی عاجلہ ہے اور تم نے اس جلدی سے گزر جانے والی زندگی سے ہی محبت کر لی۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو نظر انداز کر دیا۔ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناظرہ، اس دن وجوہ یومئذ ناظرہ، کتنے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ الی ربها ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اپنا دیدار کروائیں گے اپنے چاہنے والوں کو، جنہوں نے دنیا سے محبت نہیں کی، دنیا سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت کی، جو اللہ کے چاہنے والے تھے، جو اللہ کے لیے زندگی گزارتے تھے، جنہوں نے ترجیح دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور کتنے چہرے اس دن اداس ہوں گے، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ دیدار میسر نہیں ہوگا تو وہ اداس ہی ہوں گے، جن کا ٹھکانہ پھر جہنم میں ہوگا۔ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، گمان کر رہے ہوں گے کہ ان کو کمر توڑ دینے والی مصیبت ٹوٹنے والی ہے، کہ اب ان کو بہت بڑی مصیبت کا سامنا ہے۔ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي، ہرگز نہیں جب جان ہنسلی میں آ پھنسے گی۔ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، اور کہا جائے گا کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا۔
اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سامنے موت کا منظر رکھ رہے ہیں. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات قد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو وہیں شروع ہو گئی. ہمارے سامنے حساب و کتاب کا منظر آیا، الساعہ جو قیامت کی گھڑی ہے اس کا منظر آیا. اب تیسرا منظر موت کا منظر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سامنے لے کے آ رہے ہیں کہ جو مرنا تو سبھی نے نا، موت کا تو انکار کوئی نہیں کرتا. اور جب موت کا منظر تمہارے سامنے آتا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ جب جان پھنسی ہوتی ہے، جان حلق میں آ کے پھنس جاتی ہے، اور پھر کہا جاتا ہے راق، کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی اس کو بچا لے. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور وہ گمان کرے گا کہ اب تو چل چلاؤ کا وقت آ گیا، اب تو چلنے کا وقت آ گیا. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جانا ہوگا. فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى، پس اس نے نہ سچ مانا، نہ تو سچ مانا اور نہ ہی نماز پڑھی، نہ اس نے سچ مانا اور نہ ہی نماز پڑھی. وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، بلکہ جھٹلایا اور منہ موڑا. ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ، پھر اکڑتا ہوا اپنے لوگوں میں چل دیا. تیسری وجہ قیامت کو جھٹلانے کی انسان کا کبر، انسان کا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، انسان کی آکڑ انسان کو اس چیز پہ مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اس حقیقت کا، اس قیامت کی حقیقت کا انکار کر دیتا ہے. اولا لک فاولا، افسوس ہے تجھ پر، افسوس ہے. ثم اولا لک فاولا، پھر افسوس ہے تجھ پر، افسوس ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بس اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کریشن کی کلائمیکس، اللہ کی تخلیق کا جو نقطہ عروج ہے انسان، اس کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا جس کے لیے تمام کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی، جس کو آزمانے کے لیے، جس کو ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بے مقصد بنایا؟ کیا اس کو کوئی مقصد نہیں دیا گیا ہوگا جس کے لیے سارا نظام کھڑا کیا گیا؟ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا خلق لکم، یہ دنیا تو تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے. وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. جو اس مقصد کو بھلا دے گا، جو اپنی حیثیت کو گرا دے گا، تو پھر اس کا کیا انجام ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارا مقصد یہی تھا جانوروں کی طرح زندگی گزارنا؟ کیا تمہیں اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنا، کیا وہ محض ٹپکائی ہوئی منی کی ایک بوند نہیں تھا؟ کیا یہ انسان کی حقیقت نہیں تھی؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے اس بات کے لیے تیسری دلیل لے کے آ رہے ہیں کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا، کیا وہ دوبارہ تخلیق نہیں کر سکتا؟ کیا جس نے پہلے تمہیں ایک پانی کی گندی بوند سے پیدا کیا، کیا وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ جن ہڈیوں اور گلی سڑی ہڈیوں اور مٹی کی تم بات کرتے ہو، جس نے پانی کی بوند سے پیدا کر لیا، کیا اس کے لیے مشکل ہے تمہیں دوبارہ تخلیق کرنا؟ ثم کان علقۃ فخلق فسوى، اور پھر وہ بنا خون کی ایک پھٹکی اور اللہ نے اس کا خاکہ بنایا اور اس کے نوک پلک سنوارے. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى، پھر بنایا اس سے جوڑا نر اور مادہ. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ خدا قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب